बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस की तशरीह बयान फरमा रहे हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीज़ों से पहले 5 चीज़ों को गनीमत जानो। वो 5 चीज़ें कौन सी हैं, इसकी तशरीह मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुम बयान फरमा रहे हैं। आप हजरात भी मुलाहजा फरमाएं। तो एक हदीस में रसूल करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बड़ा हजरत हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो हर इरशाद ही बड़ा कीमती है, लेकिन आबे ज़र से लिखने के लायक, बल्कि दिल पर लिखने के लायक हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीजों से पहले गनीमत समझो। 5 चीजें बयान फरमाई कि इनकी कदर करो। जब कदर करो उनके मुतज़ाद दूसरी चीज आने से पहले, तो उसमें 5 चीजें जो बयान फरमाई उसमें एक है सिहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी सेहत को गनीमत समझो बीमार होने से पहले। क्यों? इसलिए कि सेहत हो, इंसान के अंदर कुव्वत हो, चल फिर सकता हो, नशात हो और हर किस्म का काम करने की सलाहियत और कुदरत हो, तो आदमी अपने लिए नेकियों के ढेर लगा सकता है, अपने नामे अमाल में नेकियों के ढेर लगा सकता है। नमाज वो पढ़ सकता है, रोजे वो रख सकता है, सदकात वो दे सकता है, अपनी कमाई हलाल कमाई वो कर सकता है और हर किस्म का नेक अमल करने की उसको कुदरत हासिल है। लेकिन जब सेहत होती है तो आदमी गाफिल रहता है, भूल जाता है कि कभी बीमारी भी आएगी। अब जब बीमार हो जाता है तो अब ना करने का कोई दम बाकी है, न कुव्वत बाकी है, न सलाहियत बाकी है। उस वक्त हसरत होती है कि काश मैं अपनी सेहत के हालत में ये काम कर लेता। तो दूसरी हदीस में भी फरमाया, नेमतानी मक़बूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास, 2 नेमतें अल्लाह ताला की ऐसी हैं जिनमें बहुत से लोग धोखे में पड़े हुए हैं। एक सेहत और एक फरागत। तो सेहत को भी ऐसी नेमत करार दिया कि लोग धोखे में पड़े। क्या धोखे में पड़े हुए हैं? समझते वो सेहतमंद है, ठीक है, सेहतमंद रहेंगे, और अगर कभी किसी नेकी का ख्याल आता है तो दिल यूं कहता है कि चलो जल्दी क्या है, कर लेंगे किसी वक्त। आज को कल पर टाल देते हैं, कल को परसों पर टाल देते हैं, परसों को अगले दिन पर टाल देते हैं। इस तरह टलते एकदम से बीमारी आ पकड़ती है। बीमारी आती है तो फिर आदमी कुछ नहीं कर सकता। मैं अभी अर्ज कर रहा था कि आजकल मैं कुर्सी पर बैठकर इशारे से नमाज पढ़ता हूं, तो मैं बयान नहीं कर सकता कि वो सजदे की हलावत, सजदे का लुत्फ, सजदे की कैफियत जो पेशानी जमीन पर टेक कर हासिल होती है, वो याद आती है कि वो कैसी हलावत थी। उस वक्त जितनी चाहे नमाजें पढ़ सकते थे, जितने चाहे सजदे कर सकते थे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अब इससे महरूम है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से याद दिला रहे हैं कि सेहतमंद हो तो खुदा के लिए सेहत को गनीमत समझ लो। गनीमत समझ के इस सेहत से सही फायदा उठाओ, इस सेहत को सही इस्तेमाल करो। आज तुम नमाज बाजमात का एहतमाम कर सकते हो, आज तुम मस्जिद में जा सकते हो, आज तुम रोजे रख सकते हो, आज तुम गरीबों की मदद कर सकते हो, आज तुम लोगों की मुश्किलात को दूर करने के लिए नेकियों के ढेर लगा सकते हो। जब बीमार हो जाओगे तो कुछ नहीं कर सको। लिहाजा इस सेहत की नेमत को गनीमत समझो। अब आता है जब बीमारी का वक्त, तो कर कुछ नहीं सकता इंसान।
اور جب نہیں کر سکتا تو اگر اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی صحبت سے کچھ زاویہ نگاہ درست کیا ہے تو اس وقت انسان کو اس بات کی قدر ہوتی ہے کہ صحت کی حالت میں نے کتنا وقت غفلت میں گزار دیا. اگر صحت ہوتی تو میں فلاں کام کر سکتا تھا، اور اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو یہ بھی خیال پیدا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اب اگر صحت ہو گئی تو میں انشاءاللہ اپنی صحت کو صحیح استعمال کرنے کی کوشش کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. جب صحت آ جائے گی، جب بیماری آ جائے گی تو کچھ کر نہیں سکو گے. ابھی صحت کی حالت میں کر سکتے ہو، جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو. اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرنے کی کوشش کرتے رہو، ان باتوں سے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوں. پھر جب آ جائے گی بیماری تو کیا کرو. تیسری بات آخر میں یہ کہ اگر انسان غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت کے اوپر بھی بیماری کا اندر احساس ہوتا ہے کہ اس نے بیمار کے ساتھ کتنی رعایتیں کی ہیں. اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے نماز بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، اور نہ جانے کتنی سہولتیں اللہ تبارک. اگر وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو. اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں، ان کا استحضار ہوتا ہے تو اس پر شکر ادا ہوتا ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے جو صحت دے رکھی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے رضا کے کاموں میں صرف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. تو جو 5 چیزیں بیان فرمائی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں سے ایک یہ تھی صحتک قبل سقم، اور دوسری چیز فرمائی وہ شبابک قبل حرمک. ہائے ہائے، یہ بڑی زبردست بات فرمائی. وہ شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے. جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے. جب تک آدمی جوان ہے تو بڑے دعوے کرتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت طاقتور ہوں. ارے یہ ساری طاقت اور ساری قوت، جوانی کی قوت ایک وقت آئے گا کہ مٹ جائے گی. تم ہاتھ ہلانے کے بھی قابل نہیں رہو گے. ابھی جوانی ہے، اس جوانی کے اندر عبادت کر لو، اس جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ سے قرب پیدا کر لو. جب یہ جوانی چلی جائے گی، بوڑھے ہو جاؤ گے تو پھر بڑھاپے کے اندر تمہیں نہ کہتے ہیں کہ نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت، ایسی حالت ہو جائے گی. تو پھر کیا کرو گے؟ پھر افسوس ہوگا کہ جوانی میں نے بیکار گزار دی. الیاذ باللہ، جوانی میں نے بیکار گزار دی. یہ حسرت ہوگی. اس وقت کرنا بھی چاہو گے تو کر نہیں سکو گے. اللہ اکبر کبیرہ. جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے. بڑھاپے میں تو جا کر آدمی جو ہے اس کے اندر قوت ہی باقی نہیں رہتی. جو وقت ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے جا رہا ہوں قبر کے کنارے تو کچھ کر جاؤں، اس وقت گناہوں سے بھی بچنے کا کچھ اہتمام کر لیتا ہے. لیکن جو جوانی کے اندر آدمی اگر گناہوں سے بچے اور اللہ کی اطاعت کرے تو وہ ہے در حقیقت انسان جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جوانی سے فائدہ اٹھا رہا ہے. در جوانی توبہ کردن پیشہ شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. کہتے ہیں کہ جب بڑھاپا آتا ہے تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے. لیکن جوانی کے اندر توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے گناہوں سے بچنا، یہ ہے پیغمبروں کا کام جو یوسف علیہ السلام نے کر کے دکھایا. تو جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے کہ جب بڑھاپا آ جائے گا کچھ کر نہیں سکو گے. اس کا ایک ایک لمحہ غنیمت جانو جوانی کا.
تو صحتک قبل سقمک اور شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھ لو، کچھ پتہ نہیں، کسی کو پتا ہے کہ کب وہ جوانی چلی جائے گی، کسی کو پتا ہے کہ کب موت آ جائے گی۔ یہ جوانی کا زمانہ اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ اس کے اندر جو قوت ہم نے تمہیں دی ہے وہ ہماری اطاعت میں، ہماری عبادت میں خرچ کر۔ تو شبابک قبل حرمک اور وغناک قبل فقرک، اپنی مالداری کو غنیمت سمجھو فقر آنے سے پہلے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے کچھ مال دے رکھا ہے، دولت دے رکھی ہے، اس کو غنیمت سمجھو فقیر بننے سے پہلے، کیونکہ حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے، جب اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کسی کو، اگر کوئی مالدار ہے بالفرض اور وہ اس مالداری کے گھمنڈ میں مبتلا ہے، اس کی وجہ سے تکبر کر رہا ہے، دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، دوسرے لوگوں کو اس کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے اپنے مال و دولت کی وجہ سے، تو وہ غنا کیا ہے؟ وہ اس کی غنا یا اس کی مالداری ہیٹ ہے، کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اور اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، اعوذ بک من کل غنی یطغینی، ایسی مالداری سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے سرکش بنا دے، جو مجھے گمراہ کر دے، سرکش بنا دے۔ لیکن یہی مالداری اگر نیکی کے ساتھ ہو، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور عبادت کے ساتھ ہو، تو فرمایا گیا کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح، یعنی اچھا مال نیک آدمی کے لیے اچھی چیز ہے، یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس نعمت پر شکر یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے حقوق کی ادائیگی میں خرچ کرو، جائز طریقے سے کماؤ، جائز طریقے سے خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ کبھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں فقر، اللہ بتائے، جب غنا کو، دولت کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہو، اسراف کیا جا رہا ہو، فضول خرچی کی جا رہی ہو، صدقے سے پرہیز کیا جا رہا ہو، لوگوں کے حقوق کا خیال نہ رکھا جا رہا ہو، اللہ تعالیٰ وبال ڈال دیتے ہیں بعض اوقات ایسا کہ غنا کے بعد فقر آ جاتا ہے، آدمی پیسے کو محتاج ہو جاتا ہے۔ میری آنکھوں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ بڑے مالدار تھے، بڑے صاحب ثروت تھے، لوگ ان کو دیکھ کر رشک کرتے تھے، بعد میں وہ اپنے گھر کی روٹی چلانا ان کے لیے مشکل ہو۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غنا کا قبل فقرک، اپنے فقر سے پہلے غنا کو غنیمت سمجھ لو۔ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دولت چلی جائے پھر حسرت کرو گے کہ کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں خرچ کر دیتا۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی بڑی یعنی اس کے اوپر حسرت کا اظہار فرمایا کہ جو ساری زندگی تو اپنے دولت سے کھیلتا رہا، جب بیمار ہو گیا اور قبر کے کنارے پہنچ گیا تو کہتا ہے کہ اب چونکہ تو موت آ رہی ہے، سوچتا ہے کہ یہ مال تو چھوڑ کے جاؤں گا، تو کہتا ہے اتنا فلاں کو دے دینا، اتنا فلاں کو دے دینا، اتنا فلاں کو دے دینا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقد کان لفلان، جس کا نام تم لے رہے ہو اب تمہارا حق نہیں رہا اس مال کے اوپر، اب تمہارے وارثوں کا حق ہے، لہذا بس 1/3 تک کہہ سکتے ہو کہ بھئی یہ مدرسے میں لگا دینا، یہ مسجد میں لگا دینا، یہ اسپتال میں لگا دینا، باقی مال تو تمہارے وارثوں کا ہو چکا، اب کہاں تک؟ تو اس وقت کے آنے سے پہلے صدقہ کر لو، خیرات کر لو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر لو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے غنا کا قبل فقرک، اپنے فقر آنے سے پہلے اپنے غنا کو غنیمت سمجھ لو۔ اور پھر فرمایا کہ فراغ کا قبل شغلک،
فراغت کا وقت ملا ہوا ہے تو اس کو غنیمت سمجھو مشغول ہو جانے سے پہلے. جب آدمی مشغول ہو جاتا ہے تو نہ قرآن پڑھ سکتا ہے، نہ ذکر کر سکتا ہے، نہ تسبیح کر سکتا ہے، نہ کوئی اور کام کر سکتا ہے، مشغول ہے دن رات. لیکن کچھ وقت ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں جس میں وہ فارغ ہے، کوئی خاص ذمہ داری نہیں ہے، کوئی خاص کام نہیں ہے. اس کو غنیمت سمجھو کہ یہ وقت مجھے ملا ہے تو میں اس کو کسی کام میں خرچ کر لوں. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی پہلے سے پروگرام بنا کر رکھتا ہے اپنا، صبح سے لے کر شام تک کا، فلاں وقت فلاں کام کروں گا، فلاں وقت فلاں کام کروں گا، فلاں وقت فلاں کام کروں گا. حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ ان کے ہاں نپا تلا ایک ایک منٹ کا حساب موجود تھا کہ یہ جگہ 5 منٹ یہاں سے ملیں گے تو اس میں خرچ کروں گا، 5 منٹ یہاں سے ملیں گے تو اس میں خرچ کروں گا. الحمدللہ کچھ تھوڑی سی توفیق اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے مجھے بھی عطا فرمائی ہے کہ میں الحمدللہ پورا حساب رکھتا ہوں کہ کس دن کتنا وقت کس کام میں خرچ کرنا ہے. اگر کسی کو فون کرنا ہے تو وہ کس وقت کروں گا، ابھی کھانا ہے، کھانا آنے والا ہے، انتظار میں ہے، یہ 2 منٹ لگیں گے، تو 2 منٹ میں کیا کروں گا، 3 منٹ میں کیا کروں گا. اگر انسان اپنے اوقات کو اس طرح منظم کرے کہ کوئی لمحہ زندگی کا ضائع نہ ہو، تو یہ ہے کہ فراغ کا قبل شغلک، مشغولیت آنے سے پہلے اپنے فراغت کے وقت کو غنیمت سمجھ لو، اس میں اور کچھ نہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لو. حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری کے سب سے بڑے شارح ہیں، ان کے بارے میں حالات میں لکھا ہے کہ پہلے وہ قلم سے لکھا کرتے تھے نا، بہت تصانیف لکھی ہیں، تو وہ لکڑی کا قلم ہوا کرتا تھا، کلک کا، اور اس میں کیا ہوتی ہے، ہاں دوات میں روشنائی میں دبو کر اس کو لکھا جاتا تھا. وہ لکڑی کا قلم ہوتا تھا، لکھتے لکھتے اس کے اوپر موٹائی آ جاتی تھی تو اس کا قط رکھنا پڑتا تھا، یعنی اس کو یہ رکھ کے چاقو سے اس کی دھار نکالنی پڑتی تھی. تو جس وقت لکھ رہے ہوتے تھے، لکھنے کے وقت اچانک قلم پر قط رکھنے کا وقت آ گیا تو جتنی دیر وہ قط لگانے میں صرف ہو رہا ہے اتنی دیر میں بھی ذکر کرتے رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ذکر کرتے رہتے. یہ وقت ملا ہے خالی، اس میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کر لیں. تو میرے بھائیوں اور عزیزوں اور بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اوقات بڑی قیمتی چیز متاع دی ہے جو ہر لمحہ پگھل رہی ہے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فراغ قبل شغلک، اپنے مشغولی سے پہلے فراغت کے وقت کو غنیمت سمجھ لو. اور حیات کا قبل موتک، اپنی زندگی کو مرنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو. مر گئے تو بس نامہ اعمال بند ہو گیا، پھر کوئی اضافہ نہیں ہوگا. جب تک زندہ ہو، زندگی کا ہر لمحہ تم آخرت کی تیاری میں خرچ کر سکتے ہو. تو بھائی یہ عجیب و غریب پیغام ہے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.